बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। लाहौर शहर में इन दिनों रैलियों और जलसों की बहार आई हुई है। आप लाहौर शहर में जाएं तो आपको सड़कों पे रंग बिरंगे बैनर्स, दीवारों पे पोस्टर्स नज़र आते हैं। और लाहौर शहर में ये जो पोस्टरों की और बैनरों की बहार आई हुई है, इस बहार के असरात पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे हैं और सियासी फ़िज़ाओं में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि कहीं इलेक्शन का मौसम करीब तो नहीं। ये सवाल जो है ये आज हम अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे कि ये जो लाहौर में अचानक सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आई है, क्या इसका मतलब वाकई ये है कि इलेक्शन का मौसम करीब आ चुका है। क्योंकि कल 27 अक्टूबर है। कल लाहौर शहर में मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन इब्रारुल हक साहब एक रैली कर रहे हैं। जी, इब्रारुल हक साहब की रैली जो है वो उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ सियासत के साथ ज़रूर है। और फिर 28 अक्टूबर को लाहौर में एक रैली है मुस्लिम लीग नून की, जिसकी क़यादत चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब करेंगे। और फिर 30 अक्टूबर को लाहौर शहर में मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली है, जिससे इमरान खान खिताब करेंगे। और इसके बाद भी हमें पता चला है कि नवंबर के पहले हफ्ते में कुछ सियासी जलसे जुलूस होंगे, हालांकि ईद कुर्बान भी करीब आने वाली है। तो ये अचानक जो सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आई है, इसकी क्या वजह है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब हनीफ अब्बासी साहब, उनके साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब नदीम अफजल चंद साहब, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इब्रारुल हक साहब, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि वो भी कल एक रैली से खिताब करेंगे और रैली की क़यादत भी करेंगे। गुफ्तगू से पहले हम लाहौर शहर की सूरत हाल के बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि लाहौर शहर के दरो दीवार और सड़कें जो हैं उन पे जो बैनर्स की और पोस्टरों की बहार आई हुई है उसमें कौन कौन से रंग हैं। लाहौर में मौसम की हिद्दत में तो वाज़े कमी आई है, मगर सियासी दर्जा हरारत है कि बढ़ता ही जा रहा है। बेगम नुसरत भुट्टो के इंतकाल के बाइस पीपल्स पार्टी ने तो अपने जवाबी जलसे मुलतवी कर दिए हैं, मगर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून 28 अक्टूबर और तहरीक इंसाफ 30 अक्टूबर के जलसों के लिए अवाम को मुतहरक करने में मसरूफ है। अगर आज हमने खड़े होकर इन जरदारियों का मुकाबला न किया, इन चोरों और डकैतों को हमने न भगाया, तो फिर याद रखना कि हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरा ये ईमान है कि 28 अक्टूबर की रैली ये कोई आम रैली नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने की जंग है। शहर में हर तरफ बैनरों की बहार है, बड़ी बड़ी तस्वीर वाले होर्डिंग्स भी जगह जगह अवेजा हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप भी लगाए गए हैं। तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एक बड़ा जलसा करके तब्दीली का डंका बजाना चाहती है। 30 तारीख को फैसला होगा इंशाअल्लाह कि लाहौर रायविंड का है या ज़मान पाक का है। उधर मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन इब्रारुल हक ने भी 27 अक्टूबर को नासिर बाग से दाता दरबार तक रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। हज़ारों लोग मुझे रोज़ मैसेजेस करते हो कि अब्रार भाई हमारी नौकरी का कुछ कर दें, ख़ुदकुशी कर लेंगे, कुछ कर लें। इनसिक्योरिटी का ये आलम हो जो हम सब देख रहे हैं, तो उस वक्त एक सेंसिटिव आदमी का क्या फ़र्ज़ बनता है। आम इंतखाबात तो अभी दूर हैं, मगर लाहौर की सड़कों पर घूमे फिरें तो यहाँ इलेक्शन का माहौल और गर्मी ज़रूर महसूस होने लगती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए मोहम्मद शहबाज मियाँ, जियो न्यूज़ लाहौर। जी, तो आपने देखा कि लाहौर में सिर्फ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ही नहीं, बल्कि इब्रारुल हक साहब भी रैलियों की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इब्रारुल हक साहब से, क्योंकि यकीनन आप ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून तो दो सियासी जमातें हैं, ये तो रैलियां कर सकती हैं, इब्रारुल हक साहब किस चक्कर में पड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इब्रारुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, कैसे हैं? इब्रारुल हक साहब, आप मुस्कुराए हैं, थोड़ा सा हंसे भी हैं, लेकिन यकीनन सवाल तो बड़ा वैलिड है कि आप रैली के चक्कर में क्यों पड़ गए हैं। हाँ भाई, सिचुएशन हम सब लोगों के सामने है और मेरा ख्याल है ये कोई मुश्किल जवाब नहीं होना चाहिए, सब लोगों को पता ही है। हम दरअसल इन रैलियों में फंस गए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये 2 रैलियां हो रही हैं, हमने पहले से प्लान किया हुआ था। और जब हमने इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली तो फिर हमने बहुत कम बैनर्स लगाए। हम तो अफोर्ड नहीं करते थे 1 करोड़ों के बैनर्स लगाना,
تو وہ نیچرلی اس میں بعد میں پتہ چلا کہ پہلے مسلم لیگ نون جو ہے وہ 23 تاریخ کو، پھر بعد میں 26 کروڑ، پھر اس کے بعد 28 کو کر دیا. ہمارا مقصد ہمارا جو شروع ہوا تھا معاملہ وہ یہ تھا کہ یہ ایشوز تو سارے وہی بے روزگاری کو دیکھ لیں، بھوک کو دیکھ لیں، ان چیزوں کو ہم نے اس کے اوپر پھر تھوڑا سا کام کیا کہ ان ایشوز پہ بات کرنے کی بجائے ہم انسپائر کریں لوگوں کو کہ اس پہ کوئی عملی اقدام بھی ہونے چاہیے. ہم نے پھر کچھ ایک تھنک ٹینک بنایا تھا، پچھلے 1-1.5 سال سے میں اس پہ کام کر رہا تھا. یوتھ پارلیمنٹ سے یہ آئیڈیا چلا، نوجوان روز میرے پاس کوئی نئی پالیسی بنا کے لے کے آتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس میں میچور لوگوں کو کیوں نہ شامل کیا جائے. کوئی 1-2 پرانے سائنٹسٹ ہیں، 1-2 بڑے پرانے جرنیل جو فوج جنہوں نے چھوڑ دی تھی اور اسی پہ کام کیا، سیلف ریلائنٹ اکانومی پہ ڈاکیومنٹس بنائے. تو ایسے لوگوں کو ہم نے ساتھ ملا کے محب وطنوں کو ایک چیز لانچ کرنا چاہتے تھے. اگر پریس کانفرنس کرتے تو شاید ہماری آواز کوئی نہ سنتا. ریلی کی صورت میں اس لیے کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان بھی سنے، ساری سیاسی جماعتیں بھی سنیں، کہ ایجنڈا طلب کریں. قوم کو ہم نے انسپائر کرنا ہے اس بات پہ کہ سارے پولیٹیشن سے ایجنڈا مانگیں. آپ کا مخاطب جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں؟ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، پاکستانی قوم بھی ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. قوم کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ابرار صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ متعارف کروائیں گے؟ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. اور کیونکہ یہ واقعی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو ضرورت ایجاد کی ماں ہے والی بات ہے. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بیٹھ کے ارک ریزی کریں، دماغ استعمال کر کے، کہ اگر بجلی کا مسئلہ ہے تو کس طریقے سے حل اور ٹائم لائنز کے ساتھ بتائیں اور میئرز کیا کیا لینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بجائے بحث مباحثے میں الجھنے کے اس وقت عوام کے مسائل کی طرف اگر توجہ دیں، اتنی انرجی ضائع اس پہ ہوتی ہیں، آپ کوالٹی ہیومن ریسورس کو آن بورڈ لیں تو وہ آسان ہو جائے گا مسئلہ ان کا کرنا. حنیف عباسی صاحب، الحق صاحب 27 اکتوبر کو ایک ریلی میں، یعنی کہ سڑک پہ، وہ ٹیکنوکریٹس کا جو ایک نظام ہے، ان کی تجاویز ہیں، وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے. اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداریوں سے نجات حاصل کرو، چور ہیں، ڈکیت ہیں. میں میر صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ابرار ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے ایک ہاسپٹل کا کام شروع کیا، اور اسی طرح عبدالستار عیدی بھی ہیں. اسی طرح جب شروع میں عمران خان نے بھی حکومتوں سے پلاٹ مانگے، ایگزیمپٹ کی اپنی مشینری، اور کچھ ذاتی طور پہ بھی مانگے، سب کچھ دیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور ویلفیئر دونوں آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ابرار الحق صاحب اس سیاست کے اندر آنا چاہیں تو سیاست کریں، اپنی پارٹی بنا کے کریں، کسی پارٹی میں شامل ہو کے کریں، یہ ان کا اپنا رائٹ ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے. سیاست ذرا مشکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ پہ ایک ورکر کی حد تک جانا، یونین کونسل کی سطح پہ جانا. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آل پاکستان مسلم لیگ میں آئے اور آ کر انہوں نے کاسمیٹک اپنی گفتگو کی. کس میں آئے؟ آل پاکستان مسلم لیگ، وہ جو پرویز مشرف نے بنائی، اچھا وہ والی، اس کے اندر آئے اور انہوں نے کہا جی ہم بھی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کریں ویلفیئر، لیکن کیونکہ دور تک ان کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ اس غلط فہمی بھی ہو جاتے ہیں کہ جب آپ ویلفیئر کا کام شروع کرتے ہیں، جیسے عبدالستار عیدی ہیں، اگر وہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لوگ انہیں صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو ووٹ بھی دیں گے. لوگوں نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو کھالیں بھی دیں لیکن ووٹ نہیں دیا جب وقت آیا. تو اس لیے یہ دو چیزیں مختلف ہیں. ہاں آئیں اس ملک کے لیے، جہاں تک پالیٹیشین کا تعلق ہے، بحث مباحثہ نہیں ہوتا، یہاں بھی بحث مباحثہ نہیں ہوگا. اگر ہم کہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہی، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس 24,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے سسٹم کے اندر، یعنی 24,000 میگا واٹ کا آپ کے پاس سسٹم موجود ہے، آپ کیوں 9,000 11,000 پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہم ان سے پوچھنے کے حقدار ہیں ایز اے اپوزیشن کے ممبر کے، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ 1,000، آپ تو کہہ رہے ہیں تم چور ہو، تم ڈکیت. ہم پوچھ کے دیکھ رہے ہیں آخر کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے، لوگوں کے ایشوز کے اوپر. جیسے ابرار نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے لوگوں کے ایشوز کے اوپر. اگر وہ حل نہیں ہو رہے ہیں، اور 1,000 ارب روپیہ جو ہے پچھلے 3.5 سال میں آپ نے مس مینجمنٹ کے نظر کر دیا ہو، اس میں کرپشن بھی آ جاتی ہے، اس میں دوست احباب بھی آ جاتے ہیں، اس میں مشیر بھی آ جاتے ہیں. مس مینجمنٹ تو واقعی ہو رہی ہے. 1,000 ارب روپیہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب دوسری طرف آ جائے، جب ہم پوچھتے ہیں کہ اپریل 2010 سے لے کے اپریل 2011 تک صرف ہمیں یہ حکومت بتا دے کہ سٹی کے اوپر جو ہے وہ 40% انکریز کہاں سے آ گیا.
35% گیس کے اوپر ایک سال میں انکریز کیسے ہو گیا؟ 40% جو ہے وہ مہنگائی کیسے اضافہ ہو گیا؟ یہ تو وہ کیلکولیشن ہے جو ویسے ہی جیسے پنجاب کے مختلف بورڈوں میں 11ویں جماعت کے طلبہ کا جو رزلٹ تھا، اگر آپ رزلٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا. اگر وہ چینج ہوا، میں کہتا ہوں اگر دیکھیں نا، میں میر صاحب کہتا ہوں کمپیوٹر ٹرک کہ وہ جس کی بھی کمپیوٹر ٹرک ہے یا جو ہے، اس کے حوالے سے اس کی نشاندہی بھی ہوئی اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے 1000 ارب روپیہ نہیں غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، 1000 ارب روپیہ نہیں غائب ہو گیا. تو ہم اس لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس جا کر الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ الیکشن. دیکھیں نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے لیں جیسے عوام چاہتی ہے، یعنی بے روزگاری کا خاتمہ چاہتی ہے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ چاہتی ہے، غربت کا خاتمہ چاہتی ہے، تو یہ چیزیں کسی صورت بھی موجودہ حکمران کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بات کریں. ندیم افضل چند صاحب، لاہور میں آپ نے دیکھا کہ پینشنرز، ریلوے کے پینشنرز جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. یہاں اسلام آباد میں ایک سندھ سے آئے ہوئے شخص نے خود سوزی کر لی. تو خود سوزیاں ہیں، پینشنرز کو دھکے پڑ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں چور ہیں، ڈکیت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو حمزہ شہباز کا آپ نے وہ چلایا کلپ، وہ چلائیں ذرا، میں آپ کو ایک فوٹو دکھاؤں وہاں باس پیچھے، صرف وہ فوٹو لگائیں. یہ ابھی آپ کے ٹی وی پہ تھا جو حمزہ شہباز کا. جی یہ حمزہ شہباز کھڑے ہیں. اس سے پیچھے جس کے پیچھے ایک داڑھی والا بندہ کھڑا ہے. اچھا، میں آپ کو ذرا وہ بندہ بتاؤں وہ کون ہے. جی ذرا دکھائیں. جی یقین جانے یہ یہاں روکیں. یہ جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے اس کا نام شبیر ہے. اچھا، یہ لوکل گورنمنٹ کا ملازم ہے. اچھا، یہ شبیر ہے. یہ پہلے ٹاؤن ناظم خواجہ احسان کے آفس میں ملازم ہوتا تھا. جی اب یہ چیک کروا لیں کس سرکاری نوکری میں ہے. اچھا، یہ ایک شبیر اس کا نام ہے، یہ جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے. آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ میں کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں تحصیل ناظم رہا ہوں. میں لاہور میں خواجہ احسان صاحب، چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب، جوید اقبال صاحب کے پاس پیش ہوتے رہے ہیں. پچھلے ادوار میں جب پرویز الہی صاحب نے ہمارے خلاف عدم اعتماد کیا تھا تو اسی سپریم کورٹ میں ہم پیش ہوتے رہے. تو یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، میں اس حوالے سے جانتا ہوں. تو یہ ہے ان کے سرکاری وسائل کے استعمال کرنے کا طریقہ. ایک تو میری یہ بات. دوسرا، آپ چیک کر لیں جتنے بینرز لگے ہیں، جتنے سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں ریلیوں میں، ایک تو اس کا ان کو تھوڑا سا حساب دینا چاہیے کہ کس کی جیب سے یہ جا رہا ہے. یہ کوئی اچھی بات ہوگی اگر اس کا بھی. مسلم لیگ نون اپنی جیب سے کر رہی ہے. کس کی جیب سے؟ مسلم لیگ نون کس اکاؤنٹ سے کر رہی ہے؟ یہ میری ایک ریکویسٹ ہوگی. دوسرا، ریلیوں کی بات ہے. عمران خان کی چلو بات سمجھ آ گئی، ابرار الحق کی سمجھ آ گئی، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. وہ تو پارلیمنٹ پہ اعتماد، چلو وہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ سے باہر ہیں. لیکن مسلم لیگ نون تو پارلیمنٹ میں ہے، پھر پارلیمانی نظام حکومت کی بہت بڑی دعوے دار بھی ہے. پھر کیا ہوا کہ اچانک سینٹ کا مارچ کا الیکشن آ رہا ہے، اس سے پہلے یکدم ان کو ضرورت پڑ گئی. یہ اپنا اپوزیشن والا رول گم ہوتا ان کو نظر آ رہا تھا. یہ اپنا وہ رول ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بہت بڑی ایک زیادتی کر رہے ہیں کہ پھر 1988 والی پالیٹکس میں واپس جا رہے ہیں. خود ہی میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم چارٹر اور ڈیموکریسی پہ میں آج بھی عمل پیرا ہوں. تو چارٹر ڈیموکریسی کی ایک شک میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرنا، وہ سیاست نہیں کرنی جو ایک دور میں ہوتی رہی ہے اور جو یقیناً ایک ہماری سیاست پہ بدنما داغ ہے جس کی طرف سے بھی ہو. تو میرے خیال میں آج ان کو اس سائڈ پہ نہیں جائیں. چور ڈکیٹ کا لفظ، آپ ادارے میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، عدلیہ آپ کہتے ہیں آزاد ہے. جب عدلیہ آزاد ہے تو آپ اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کریں. اداروں کی مضبوطی ریلیوں میں نہیں ہوتی، وہ پارلیمنٹ میں ایک اچھا پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے. جب آپ کمیٹی سسٹم، ہمارا پارلیمانی نظام کا سب سے مضبوط کمیٹی سسٹم ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، دوسری 15-20 کمیٹیز آپ کے پاس ہیں. ہر سرکاری افیسر کو آپ جس وقت مرضی بلا سکتے ہیں. آپ چیک کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ صوبہ پنجاب میں نہیں ہے، 65% حکومت پنجاب میں ہے. ایز کمپیئر ٹو ادر سائڈ آپ پنجاب میں دیکھیں، ان کی گورننس دیکھیں تو وہاں نہ کوئی کمیٹی سسٹم ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس یا اکاؤنٹس. اسمبلی کا رول نہیں ہے، ون مین شو ہے. اچھا، آپ قومی اسمبلی کا اور وفاق کا رول دیکھ لیں اور صوبوں کا رول دیکھ لیں، اور صوبے میں پھر پنجاب جو 65% پہ حکومت کر رہا ہے اس کا رول دیکھ لیں. تو میرے خیال میں یا تو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم پارلیمنٹ اس کو مانتے ہیں جس میں ہم اقتدار میں ہوں، اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں مانتے جو ہمیں مزید 2 سال انتظار. ایک سوال پوچھا آپ نے کہ یہ پیسے ریلیوں کے لیے جو بینرز ہیں، یہ جو بہاریں ہیں بینرز کی، پوسٹروں کی، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں میر صاحب ایک بات آپ سے کہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس راولپنڈی کے اندر بھی، اس لاہور کے اندر بھی، اس پشاور کے اندر بھی، ہر جگہ کے اوپر، کوئٹہ کے اندر بھی جو ہمارے ایم این ایز ایم پیز ہیں جو اپنا الیکشن لڑتے ہیں، وہ اس
جہاد کو بھی اپنا الیکشن سمجھ کے لڑ رہے ہیں، یہ اور جہاد اس ہے۔ طریقے یہ جہاد ہے، اور اگر یہ جہاد نہیں کریں گے، ابھی انہوں نے اخلاقیات کی بات کی، میرے بھائی اخلاقیات کہاں گئی؟ بابر روان صاحب کی گفتگو سنیں فیصل آباد میں کھڑے ہو کر، اور یہ وہی ہیں بھائی جان. ہم نے تو، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، آج میر صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. ہم پیدا اینٹی پیپلز پارٹی ہوئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ جو قائد عوام ہے، اصل میں آگے میری زبان زیب نہیں دیتی. 4 وکلا 3 دن پہلے مجھے راولپنڈی بار کے ملے، جنہوں نے مجھے وہ گالیاں بتائیں جو محترمہ کو نکالی گئی تھیں. میری لیڈرشپ نے محترمہ کو گالی نہیں نکالی. ذرا میں نہیں ٹھہر جائیں، ذرا پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ کسی ذاتیات کے اوپر نہ جائیں، لیکن ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں پھانسی کی سزا کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہو جس شخص کی طرف سے، تواتر کے ساتھ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جائے، جن کی اخبارات کے تراشے موجود ہوں، آج وہ جی اے بھٹو کے سرگودا میں نعرے لگا رہا ہو، آج وہ فیصل آباد میں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو شرمانا چاہیے جو بھٹو سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے. بھٹو کی بھی طاقت ہے کہ وہ اپنے دشمن سے بھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگوا لیتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں نا اس نے کیسے لگایا، وہ میں بھی جانتا ہوں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. اگر یہی معیار ہے کہ اسی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے اور اسی کو سیاست کہنا ہے، تو پھر میں اس معیار کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات جو آپ نے ابھی فرمائی، میں نے انہوں نے کہا ٹی ایم اے کے لوگ. ابھی پچھلے دنوں دیکھیں کسی پاکستان کے اندر بندے کا نام بھی لے لیا ہے، نہیں ٹھہرے، میں نہیں جانتا، لیکن میر صاحب اس پاکستان کے اندر، ابھی پاکستان کے اندر کسی سرکاری شخص کے اوپر یہ نہیں ہے کہ تم نے جلسے میں نہیں جانا، کسی پہ نہیں ہے، کسی پہ قید نہیں ہے. یہ ابھی جلسہ کیا پرائم منسٹر نے ہمارے یہاں چودھری نثار علی خان کے حلقے کے اندر. جتنا ایف آئی اے کے پورے لوگ تھے، پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے سفید پارچہ جات میں، جتنی آپ کی پولیس لائن تھی یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ سارے وہاں موجود تھے. ان کی فوٹیج میں کل آپ کے پروگرام میں پیش کر دیتا ہوں. اس کا مطلب آپ ایف آئی اے والوں کو جانتے ہیں سب کو؟ میں سب کو جانتا ہوں، اسی پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں سر. جو پیچھا کرے اس کو تو زیادہ جانتا ہوں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے پارچہ جات والے وہاں موجود تھے. انہوں نے ایک دکھایا ہے، میں کل ویڈیو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو میرا یہ تھا کہ 24,000 میگا واٹ آپ کے پاس سسٹم موجود ہے. مجھے صرف میرا بھائی یہ بتائے کہ یار آپ لوگوں کو اندھیروں میں کیوں چھوڑتے ہو؟ جی جناب، اس کا جواب میرا یہ جواب ہے، اس پہ کھیلتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ان اندھیروں کا بھی اگر آپ کھرا ڈھونڈیں گے نا تو وہ بھی ان کے گھر سے چک جائے گا. جب محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں لوڈ شیڈنگ پہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے پھر سیف الرحمان کے ساتھ مل کے جب اس وقت ہب کو اور لوگوں کے خلاف ریفرنس بنائے تو آئی پی پیز کو انہوں نے روکا تھا. محترمہ کو اس وقت بھی وراثت میں لوڈ شیڈنگ ملی تھی. محترمہ نے تو وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی، پھر انہوں نے آ کے سب انویسٹر کو بگایا اپنے وہ ایک احتساب جو ان کا خود ساختہ احتساب کا نعرہ ہوتا ہے، کیونکہ احتساب سب سے پہلے تو اپنے سے شروع کیا جاتا ہے نا. یہ کہتے ہیں سب سے پہلے دوسرے کا احتساب کرو پھر اپنی باری آئے گی. ان کا یہ بھی ایک نعرہ ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے پھر جب ان کی دور حکومت آئی، مجھے 1 میگا واٹ بھی یہ حنیف عباسی صاحب بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے 2 ادوار میں کتنے میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا کی ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا دور اب ان کی پنجاب گورنمنٹ بھی ہے. 2 سال تو ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کو ہوئے، اب تو صوبہ بھی بجلی پیدا کر سکتا ہے. مجھے کتنے منصوبے انہوں نے صوبے میں لگائے. ایک کا افتتاح پرسوں ہو گیا ویسے. کس کا؟ وہ ایک نندی پور میں ایک پروجیکٹ کا. وہ نندی پور کا پروجیکٹ پرانا ہے، اب نہیں ہے، وہ پرانا پروجیکٹ ہے. وہ خود ہی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مشینری روکی ہوئی تھی. یہ فیڈرل گورنمنٹ پر الزامات لگاتے ہیں کہ جی لا منسٹری نے ویٹ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا. وہ تو پرانا منصوبہ ہے، وہ ان کا نہیں ہے. ان کا کوئی منصوبہ آپ نہیں دکھا سکتے. دوسرا میری ایک آخر بات ہے، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے زبان استعمال نہیں کی. بھائی شیخ رشید جو آپ کی پارٹی میں ہوتا تھا، آپ کا دوست بھی حنیف عباسی صاحب کا، ان کا دوست ہے، ان کا دوست ہے، کیونکہ آج ان کی پھر وہ پارٹی ان کو اس کو لے رہی ہے واپس. اچھا، ان کی لے رہی ہے. یہ مجھے نہیں تھا پتا. نہیں میں بتا دیتا ہوں، ان کو بھی بتا دیں. اور یہ آپ نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا یا ان پہ بات پیش کرتا ہوں، الزام لگایا کہ ان کا دوست ہے. ان کا دوست ہے. تو میں وہ جو الزبان میاں صاحب کی جلسے کی میں موجودگی میں جو استعمال کرتے تھے، آج وہی شیخ رشید صاحب اخلاقیات ہمیں بھی نہیں. لیکن وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہیں آپ نے پنڈی کے جلسے میں پیپلز پارٹی نے ان کا سپورٹ نہیں، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے سی او ڈی کے تحت نون لیگ کا ساتھ دیا
پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کا اچھا ساتھ دیا اب ہے. اگر جا رہے ہیں وہ نون لیگ میں, آپ کو کیا اعتراض؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں. یہ تو میر صاحب یہ تو بڑا بڑا ایک موقع یہ جمہوریت, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, یہ تو مشرف سے اسی طرح انتقام لیں گے نا کہ ان کے ساتھی یا ان کی ساتھیان دائیں بائیں بٹھا کے تو یہ عوام کو دکھا کے یہ مشرف سے اس طرح انتقام لیں گے. میر صاحب ایک اگر موقع دیں, نندی پور اور چیچو کی ملیاں, مس مینجمنٹ کا جو ذکر میں نے نندی پور کیا, چیچو کی ملیاں, نندی پور اور چیچو کی ملیاں علیحدہ, اور ٹھیک ہے سن لینا میری بات, نہیں سنیں وہ بھی اس کا بھی جواب دوں, تینوں جواب میں سارے جواب دوں, تینوں جواب چاہیے. سارے بریک لیتا ہوں, پھر بریک کے بعد چلیں. حنیف عباسی صاحب نے نندی پور کا بھی جواب دینا ہے, چیچو کی ملیاں کا بھی جواب دینا ہے, اور ندیم افضل چند صاحب نے سوال اٹھایا, میں نے نہیں اٹھایا, شیخ رشید صاحب کا. اور یقیناً مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے, اسے حق ہے جو مرضی ان کی پارٹی میں آئے, جو مرضی جائے. ندیم افضل چند صاحب کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.